أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر نور پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورائے اسلام، محبوب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، دور و نزدیک سے ذکر حسین میں شرکت فرما جملہ غلامان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی ہو چکا ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اور تھکان بھی غالباً آپ لوگوں کو لگنے لگی ہوگی. خیر، یہ ذکر حسین کی محفل ہے، اور عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں وہ اپنی تھکان کو ذکر حسین سے دور کر دیا. اور آج تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حسین کا ذکر حسین کی آل سے سننے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ فقیر دعا کرتا ہے، پروردگار ہمارے سننے میں سنانے میں ایسی برکت دے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو. آمین. آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور رسالت، بارگاہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب تو رہتے ہیں، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہیں، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے. غم حسین کا گھاؤ ہے اس قدر گہرا، غم حسین کا گھاؤ ہے اس قدر گہرا. یہ ان سے پوچھ
पूछ जो हैं दिल पे चोट खाए हुए, ये उनसे पूछ जो हैं दिल पे चोट खाए हुए, नबी के घर के उजालों का अब खुदा हाफिज, नबी के घर के उजालों का अब खुदा हाफिज, अंधेरे शाम सितम के हैं फिर सर उठाए हुए, लगी है भीड़ गमो रंजो दर्द उल्फत की, हम अपने दिल में हैं एक करबला बसाए हुए, और जमाना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, निढाल कर गई अस्कर की आखिरी हिचकी, निढाल कर गई अस्कर की आखिरी हिचकी, हुसैन खेमे में लाए कमर झुकाए हुए, हुसैन खेमे में लाए कमर झुकाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर, अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर, सकीना प्यासी है अस्कर है तीर खाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। एक मरतबा दुरूद पाक पेश फरमाने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद नादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अपने मखसूस अंदाज में पेश फरमा लें। हुज़ूर आला हज़रत शफ़ी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान का मशहूर ज़माना शेर मैं आपके सामने पेश करने की आदत हासिल करना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं? सुनेंगे? मैं आपको बता दूँ मेरी आवाज़ कुछ खास है नहीं, और आज तो मुतासिर कुछ ज़्यादा ही लग रही है, लेकिन फिर भी ये इश्क कहता है कि सुनाओ रसूल सुनते हैं, सुनाओ रसूल सुनते हैं। फ़कत रसूल को सुनाना मकसद ना होता तो मैं ना सुनाता। अज़ीज़ दोस्तों, माँ फरमाएं, वो तेरा जमाल खुदा वो तेरा जमाल खुदा जो खुदा नजर आ गया, वो तेरा जमाल खुदा। मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो किसी खास मकसद से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हुसैन इब्ने अली का चेहरा शबीह है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत वो है कि जिन्हें देख के खुदा याद आता है। समात फरमाए, वो तेरा जमाल खुदा जो खुदा नजर आ गया, जो खुदा नजर आ गया, बखुदा खुदा नजर आ गया, बखुदा तेरा जमाल खुदा जो फना के बात बता हुई तेरी
जलवा नुमा हुई, जो फना के बाद बका हुई, तेरी ज़ात जलवा नुमा हुई, ये वजूद फानी सर बसर, मुझे शक ला नजर आया, मुझे शक ला नजर आ गया, बखुदा खुदा नजर आ गया, जिस गैर कहते थे ऐ खुदा, जिस गैर कहते थे है खुदा, ना वजूद उसका कहीं मिला, जिस गैर कहते थे है खुदा, ना वजूद उसका कहीं मिला, इसी अपनी सूरत व शक्ल में, इसी अपनी सूरत व शक्ल में, वो मेरा खुदा नजर आ गया, वो मेरा खुदा नजर आ गया, बखुदा खुदा नजर आ गया। इस शेर को इस हदीस की रोशनी में समझे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने रब को पहचान लिया। आला हज़रत आरिफ बिल्लाह है, वो फरमा रहे हैं, जिसे गैर कहते थे है खुदा, न वजूद उसका कहीं मिला, इसी अपनी सूरत व शक्ल में, वो मेरा खुदा नजर आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बखुदा खुदा नजर आ गया, बखुदा खुदा नजर आ गया, बखुदा खुदा नजर आ गया। जिस तरह खुदा यकता है बेनज़ीर है, बेमिसल है, उसी तरह मुस्तफ़ा भी यकता है, बेमिसल है, बेनज़ीर है, और मुस्तफ़ा के नवासे हसन हुसैन भी अपनी अपनी ज़ात में यकता है, बेमिसल है। इसी तेवर में समाज फरमाए, वही एक महरे मुनीर है, वही आप अपना नज़ीर है, वही एक महरे मुनीर है, वही आप अपना नज़ीर
شکل میں جلوہ ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہو، حسن حسین کو دیکھو، حسن حسین کو دیکھنا ہو تو غوث و خواجہ کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کی شکل میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سماعت فرمائے وہی ایک مہر منیر ہے، وہی آپ اپنا نظیر ہے، وہ ہر ایک شکل میں جلوہ ہے، مجھے خود نما نظر آتا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ نظر آتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے، یہی ہے راز کی بات ہے کہ نہیں سوائے ظہور حق۔ جن چہروں میں مصطفیٰ نظر آتے رہے تو اس کا مقصد کیا نہیں مگر ظہور حق۔ اللہ سبحان اللہ۔ سماعت فرمائے حق ہی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مصطفیٰ کا نور آج تک آپ کے درمیان جلوہ مار ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی غوث و خواجہ میں نظر آیا مصطفیٰ کا نور، اور کبھی نظر آیا اشرف الاولیاء میں، سبحان اللہ۔ تاج الاولیاء میں نظر سبحان آیا۔ اللہ۔ تکبیر! یا رسول اللہ زندہ باد۔ ہدایت تمہیں مل رہی ہے تو مصطفیٰ ہی کے ذریعے۔ سماعت فرمائے یہی اہل راز کی بات ہے کہ نہیں سوائے ظہور حق، اسے خود نمائی کا شوق تھا، جو یہ معصومہ نظر آگیا، جو یہ معصومہ نظر آگیا۔ اور یہ مقطع سماعت فرمائیے گا کہ اعلیٰ حضرت شفیع میاں کو دیکھ کر بڑے بڑے جلیل قدر علماء نے جو دیکھتا شیدا ہو جاتا کہ ایسا حسین مکھڑا میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا حسین چہرہ، اور ہوتا بھی کیوں نہیں شبیہ غوث جو تھی۔ سماعت فرمائیے جسے لوگ کہتے تھے اشرفی، جسے لوگ کہتے تھے اشرفی، اسے چشم غور سے دیکھے لگے کہنے اہل نظر کہ یہ کیا تھا کیا نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ یہ کیا تھا کیا نظر آیا، جس لوگ کہتے تھے اشرفی، اسے چشم اور سے دیکھ کر لگے کہنے اہل نظر کہ یہ کیا تھا کیا نظر
بخدا خدا نظر آ گیا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم تعالی علیہ وسلم. عزیز دوستو، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور طویل گفتگو نہیں، مختصر میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے کرنا. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 20 سے 25 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ کہہ دیجیے کہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں، اگر ہے تو صرف اتنا کہ تم قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکم کس نوعیت کا ہے. آپ نے یہ سنا ہونا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ فرض، واجب، مستحب، نفل سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ کیوں؟ تو جس کی دلیل جو حکم ہمیں قطعی یعنی قرآن مقدس سے ملے تو وہ حکم یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو نا بھائی. کلام اللہ کا، حکم دے خدا رہا ہے، لیکن اس حکم میں دو طرح کی یا تو فرض ہوگا یا واجب. فرض بھی ضروری ہے، واجب بھی ضروری ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ عشاء کی نماز آپ سے قضا ہو جائے تو قضا نماز کی ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو نا بھائی، کرو گے؟ کیوں کرو گے؟ تو تم کہو گے کہ یہ لازمی ہے، ضروری ہے. خدا کے وقت پوچھو گی، سوال کیا جائے گا نماز کے تعلق سے، تو ایک ہی نماز میں سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، وتر واجب بھی ہے. سنت بھی، فرض بھی، واجب بھی، نفل بھی عشاء میں یہ چاروں پائی جاتی ہیں. لیکن قضا ہو جائے تب حکم یہ ہے کہ فرض اور واجب کو کی قضا ادا کرنا ضروری، فرض کی بھی اور وتر واجب کی بھی جو قضا ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. سنت اور نفل یہ قضا میں ادا نہیں کی جاتی. قضا میں ادا فرض اور واجب ہی کیا جائے گا. اور ہے یہ خدا کا حکم، اور خدا کا حکم دو طرح کا، ایک فرض ہو ایک واجب ہو. اے اللہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یا تو تیرا حکم فرض ہوتا یا تو واجب ہوتا. تیرا حکم ہے فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں، ایسا کیوں؟ عزیز دوستو، یہاں ذرا بات سمجھنے والی ہے، بڑی بھاری بات ہے، لیکن بہت ہی اچھے اور سادگی سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
لفظ قل پہ غور کریں۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے مجھے نماز کو فرض کرنا ہوگا تو میں کہہ دوں گا مجھے فرض نماز کو کرنا ہوگا تو میں یہ کہوں گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی فرض ہوگی، زکات بھی فرض ہوگی، لیکن اے محبوب آپ کے قرابت دار ہیں، اگر میں کہہ دوں گا تو میرے پردوں پر جس طرح نمازیں فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، اسی طرح میرے پردوں پر آپ کے قرابت داروں سے مودت کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے تاکہ حکم میں ہلکا پن آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر کا دامن، پیر کا دامن، ولی کا دامن، حضور اشرف الانبیاء کا دامن، حضور اشرف الانبیاء کا دامن، حضور اشرف الانبیاء کا دامن، نعرہ تکبیر۔ عزیز دوستو، یہ ہلکا پن کیوں کیا؟ بھاری رہنے دیتا، خدا تو سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے ویسی محبت نہیں کر سکتے جیسی محبت میں کرتا ہوں۔ میں جیسی محبت کرتا ہوں ایسی محبت میرے بندے نہیں کر سکتے۔ نماز خدا نہیں پڑھتا، نماز خدا نہیں پڑھتا، خدا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ زکات خدا نہیں دیتا، خدا کے لیے زکات دی جاتی ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا حبیب کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے۔ جیسی خدا مودت کرتا ہے ایسی بندے کر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب بندے ویسی کر نہیں سکتے تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے تاکہ تھوڑا ہلکا پن رہے، تھوڑا ہلکا پن رہے۔ عزیز دوستو، واجب قرابت داروں کی مودت واجب ہے، ضروری۔ اچھا، مودت پہ اتنا آپ نے سنا، کوئی پوچھ لے حضرت یہ مودت کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے مودت کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ جان رہے ہیں مودت؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں جان رہے، سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھیں گے کہ آگے بڑھیں؟ جمپ کر جاؤں؟ سمجھیں گے؟ آپ نے محبت سنی ہے؟ جانتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ جان رہے ہو لیکن بتا نہیں پا رہے ہو۔ عشق سنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ تو یہی بتاؤ عشق کسے کہتے ہیں؟ نہ محبت آپ بتا پا رہے ہو، نہ عشق بتا پا رہے ہو، لیکن جانتے ہو۔ اب میں آپ کے دل کی باتوں کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں، اس میں کیفیت ہوتی ہے۔ محبت زبان سے بتائی نہیں جاتی، کیفیت بتاتی۔ محبت محتاج نہیں ہے تمہاری زبان کا، لیکن تمہارے چال چلن سے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ صبح سویرے بیٹا اپنی ماں کو دیکھے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے بیٹے کے، تو ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھے اور مسکرا دے، بیٹے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ جان رہے ہیں یہ کیفیت کا معاملہ ہے، اس میں میں آپ کو بتاؤں محبت میں ہوتا یہ ہے
जब किसी को किसी से भालोबासा हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, तो इसमें कैफियत होती है। कैफियत ये होती है कि आप अपना ख्याल, फिर महबूब का ख्याल, जिससे आप मोहब्बत करते हो, बाप हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, बेटा हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जो जायज मोहब्बत है, नाजायज की मैं गुफ्तगू नहीं करता, जो जायज मोहब्बत है, बाप का बेटे से, बेटे का बाप से, माँ का बेटे से, बेटे का माँ से, ये मोहब्बत जायज मोहब्बत है। नाजायज मोहब्बत तुम जानते हो। कैफियत यह होती है कि इसमें अपना भी ख्याल रहता है, महबूब का भी ख्याल रहता है, लेकिन चूं रफ्ता रफ्ता ये मोहब्बत अपने कमाल को पहुंचती है, मंजिलें तय करती है, तो इसमें अपना ख्याल जाता रहता है और महबूब का ख्याल आता रहता है। महबूब का ख्याल आता रहता है। अब इसको मिसाल से समझ लो। मोहब्बत में कैफियत ये होती है कि इंसान अपने लिबास को देखता है कि हाँ, ये जो मैं पहन रहा हूँ ये मेरे महबूब को पसंद आएगा या नहीं, ये मेरे महबूब को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ख्याल पहले अपने लिबास का यानी अपना ख्याल, फिर महबूब का आया कि पसंद महबूब को आएगा या नहीं। ये मोहब्बत की कैफियत है। लेकिन जब रफ्ता रफ्ता ये मोहब्बत अपने कमाल को पहुंचती है, शबाब इख्तियार करती है, तो फिर ये ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या पहना हूँ, क्या नहीं पहना हूँ। अरे मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरे महबूब को मैं पसंद हुई हूँ। सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, अपना ख्याल चला जाए, महबूब का ख्याल आ जाए, इसे इश्क कहते हैं। तभी तो इंसान फनाफिल्लाह होता है, फनाफिशाय होता है। अजीज दोस्तों, मवद्दत इससे भी आला, इससे भी बुलंद व बाला, इससे भी ऊंची शय का नाम है। मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि जो हम सांसें लेते हैं, सांसें अंदर जाती हैं, सांसें बाहर आती हैं। अरे बोलो ना भाई, ऐसे ही सांसें लेते हो? कैसे लेते हो? सांस अंदर, सांस बाहर। मुफस्सिरीन कहते हैं ये आती और जाती सांसों में ख्याल आए तो किसका? महबूब का। ख्याल आए तो महबूब का, इसे मवद्दत कहते हैं। मैंने फरमाया एक जगह पे दूसरे मुफस्सिर ने बयान किया, कहा जिस्म में हरारत, इस हरारत को मवद्दत कहते हैं। इस हरारत को मवद्दत कहते हैं। इसकी शरह की तो मालूम ये चला कि जिस्म में हरारत खून से पाई जाती है, खून से पाई जाती है। जिस्म में खून दौड़ता रहता है, जिस्म में खून दौड़ता रहता है, हरारत पैदा हो जाती है। और जिस्म में जो खून दौड़ता है तो इसमें कतरात होते हैं। अगर कतरात धीरे धीरे जमना शुरू कर दे तो हरारत जिस्म की सर्द हो जाएगी। जो जिस्म की गर्मी है वो सर्द पड़ जाएगी। तो मालूम ये चला कि जिस्म के कतरात का दौड़ना जिस्म में हरारत को पैदा करता है। ये हरारत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि जब जिक्र महबूब खुदा हो या उनकी आल का जिक्र हो तो जिस्म में ईमान ताजा होकर खून बन करके दौड़े। सुभान अल्लाह। नया खून बन करके दौड़े। इसी को कहते हैं मवद्दत। इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं मवद्दत। एक मुफस्सिर साहब ने और तफसीर की और उन्होंने कहा कि अगर हाथ कट जाए और खून का कतरा जमीन पे गिर रहा हो तो ये ख्याल ना आए कि मेरा हाथ कट गया है,
یہ خیال نہ آئے کہ میرا خون بہ رہا ہے، یہ خیال رہنا چاہیے کہ کس کے خیال میں کٹ گیا، کس کے خیال میں کٹ گیا ہے، ارے سر تن پہ ہے نہیں ہے، یہ خیال کہ کس کے لیے کٹ رہا ہے، کس کے لیے کٹ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اب اسی آیت کی شان نزول بھی سماعت کرنا دیا۔ شان نزول اسے کہتے ہیں کہ نزول کا سبب، کیونکہ قرآن کی جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سبب در سبب سبب پایا جاتا آیت نازل ہوتی، تو آخر اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، انہوں نے جب یہ خیال کیا، جب یہ سوچا کہ رسول اللہ نے تو ہمارے لیے نہ جانے کیا کیا کیے، ہمارے لیے مکہ ہو، طائف ہو، بدر ہو، حنین ہو، جتنے معرکے ہوئے رسول اللہ کی شرکت ہوئی، جنگ خندق کے موقع پہ شکم مبارک پر پتھر باندھنا کیوں نہ ہو، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ یہ خیال کہ ہمارے لیے رسول نے اتنا سب کچھ کیا، اور رسول کی زندگی بھی صحابہ کے سامنے سورج کی طرح روشن تھی۔ دیکھتے کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس میں پیوند ہے، پیوند سمجھ رہے ہو کہ لباس پھٹ جائے اس کو سل کے پہننا، ٹھیک ہے، اس کو سل لینا اور پھر پہن لینا، اسی کو کہتے ہیں پیوند۔ پیوند یہ بھی ہوتا ہے کہ پھٹ جائے، اس طرح پھٹ جائے کہ اس کو سیا نہیں جا سکتا، تو دوسرا ایک الگ سے کپڑا اسی میں جوڑ لینا، اسی کو کہتے ہیں پیوند۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ایک تو نہیں بلکہ سینکڑوں پیوند تھے، اور صحابہ ریشمی لباس پہن رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لباس کو دیکھا، رسول کے لباس کو دیکھا تو شرمندگی آئی، کہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی خدمتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے احسانات کو گرانا چاہا، شمار کرنا چاہا، سب نے اپنے اپنے اوپر رسول اللہ کے احسانات کو یاد کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے، تو خیال آیا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے رسول نے کیا ہے۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ ہمارے گھر بیٹی ہوتی تو ہمیں شرمندگی ہوتی اور ہم اسے رات کے اندھیرے میں لے جاتے، قبر کھود کے اسے زندہ دفنا کے چلے آتے تاکہ صبح ہو تو کسی کو خبر نہ ہو کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن رسول رحمت کے آنے سے ہمارے گھر اب بیٹی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت آئی۔ ارے ہم تو سورج کو پوچھتے تھے، درختوں کو پوچھتے تھے، جانوروں کو پوچھنے لگے، درختوں کو پوچھا، پتھروں کو پوچھا، نہ جانے کس کو اپنا معبود بنا دیا۔ لیکن جسے ہمیں اپنا معبود بنانا چاہیے تھا، جو ہمارا حقیقی معبود تھا، ہم اس سے غافل رہے۔ اس خدا کی معرفت دلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے۔ تو صحابہ تڑپ اٹھے اس خیال سے کہ مصطفیٰ آئے، خدا کے غضب سے ہمیں بچا لیا، خدا کے قہر سے ہمیں بچا لیا، خدا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ ارے بے شمار احسانات ہیں مصطفیٰ کے ہم پر، ارے اتنے احسانات ہیں، یہ تو پھر بھی ممکن ہے کہ انسان اپنے بالوں کو گن لے، یہ پھر
پر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ مصطفیٰ جانے تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شہیدان کربلا سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے کسی پر تو وہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، اسی لیے تو انہیں ہم محسن اعظم کہتے ہیں۔ وہ جو رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وہ جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے۔ عزیز دوستو، بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ صحابہ نے جب احسانات کو شمار کرا تو شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ رسول کے لیے نہیں کیا، حالانکہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول کے عشق میں اپنا مال چھوڑا، اپنی اولادیں چھوڑی، اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا عزیز وطن مکہ چھوڑا، رسول اللہ ہجرت کر گئے مدینہ، مدینہ پیچھے چلے آئے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ رسول کے لیے نہیں کیا۔ چلو چلو رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور رسول کو کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں، کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک گٹھڑی بن کر کے تیار ہو کر کے آئی اور رسول کے قدموں اثار کر دیا گیا، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے نہیں ہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے رسول کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ ٹمٹما جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ تغیرات پائے ہی گئے تھے کہ خدا کے حکم سے جبریل امین وحی الہی لے کے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں طلب کیا جاتا مگر یہ کہ قرابت داروں سے مودت۔ اب جب یہ فرمایا حکم باری ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ والعلی والحسن والحسین وابناہما، فرمایا فاطمہ ہیں، علی ہیں اور حسن اور حسین ہیں، اور قیامت تک ان کی آنے والی اولاد ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں۔ عزیز دوستو، یہ مصطفیٰ جان نے بتا دیا، قرابت دار ہے رسول کے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلاتے ہیں، حسن و حسین کو بلاتے ہیں، اور جو چادر اڑے ہوئے تھے اپنے چادر سے ان اصحاب کو اس جھرمٹ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگارا، اے پروردگار، یہ میری عطرت ہے، انہیں پاک صاف کر دے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ یہ میری عطرت ہے، اے اللہ یہ میری عطرت ہے، اے اللہ انہیں تو پاک صاف کر دے، انہیں تو پاک صاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی دعا کو قبول فرمایا اور آیت نازل فرمایا، آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی عطرت کو پاک صاف فرما دیا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہی والی تھی، جب رسول اللہ نے اپنے عطرت کو اپنے آغوش کرم میں لیا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرا بھی جی چاہا، ام المومنین ہے ام سلمہ، میرا بھی جی چاہا کہ لا چلو رسول اللہ کے اسی آغوش کرم میں بھی سما جاؤں، میں بھی اسی آغوش کرم میں سما جاؤں۔ رسول اللہ نے اپنی چادر کو ام سلمہ سے چھین لیا اور فرمایا انت بخیر، فرمایا تم خیر پہ ہو، تم خیر کے ساتھ ہو، کیوں؟ کیونکہ تم میری زوجہ، تم میری امت کی ماں ہو،
तो पाक साफ हो ही, मैं इन्हें और इनकी औलादों को पाक साफ कर रहा, ताकि आने वाली उम्मत मेरी इतरत पर सवाल न उठाए कि हसन ऐसे हैं, हुसैन ऐसे हैं, आले हसन ऐसी है, आले हुसैन ऐसी है, अरे ये जैसी है रसूल की इतरत है। तुम सादाते किराम के बारे में ये न करो, ये गुमान न करो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, अरे जैसे भी हैं मुस्तफा के हैं। आला हज़रत फज़ल बरेलवी फरमाते हैं कि सैयदज़ादा जहाँ उस वक्त तक काबिले एहतराम रहता है जब तक कि इससे कुफ्र सरजद ना हो जाए, जब तक कि इससे कुफ्र सरजद ना हो जाए उस वक्त तक काबिले एहतराम है। अगर फासिको फाजिर भी है तो भी काबिले एहतराम है, अगर फासिको फाजिर है तो भी काबिले एहतराम है उस वक्त तक जब तक के कुफ्र सरजद ना हो। लेकिन जब कुफ्र सरजद हो जाए तो एहतराम नहीं, इसलिए क्योंकि काफिर का एहतराम नहीं होता, इसलिए कि काफिर का एहतराम नहीं है, काफिर का एहतराम नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिर्क किया, उसने कुफ्र किया, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जैसे ही रसूल की इतरत तौबा कर ले फिर उसकी शराफत लौटा, फिर वो काबिल एहतराम हो जाता। अजीज दोस्तों, ये तो मामला है रसूल की आल का। लोग सवाल उठाते हैं और कहते हैं खुलफाए राशिदीन के बारे में कि ये रसूल की इतरत से मोहब्बत नहीं करते थे, अगर कर रहे होते तो फिदक दे देते, अगर कर ही रहे होते तो ये होता वो होता, हमें ये होता वो होता पे नहीं जाना। हमें ये साफ साफ बता दूं, जो ये सवाल करते हैं सिद्दीक़ अकबर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने फिदक रख ली, यानी हज़रत फातिमा का हक मार लिया, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मैं आपको बता दूं, चलिए बिलफर्ज तुम जैसा कहते हो, अगर फिदक इतना ही जरूरी है, हक मार दिया है अमीरुल मोमिनीन ने, सिद्दीक़ अकबर ने, उसके बाद कौन? कहा उमर थे, उन्होंने भी नहीं मान, उन्होंने भी मान लिया। कहा उसके बाद कौन थे? कहा उस्मान, कहा इन्होंने भी मान लिया। कहा उसके बाद कौन? कहा अली। कहा क्या फिदक मिल गई? फिदक मिला तो कहेंगे नहीं, तब क्या कहोगे? अली ने हक मार लिया अपनी बीवी फातिमा का, तो उनकी जुबानें वहां खामोश हो जाती हैं। अजीज दोस्तों, मामला ये है, मैं वजाहत कर देना चाहता हूं कि क्यों फिदक नहीं दी गई। फिदक इसलिए नहीं दिया गया है मुसलमानों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अंबिया के वारिसीन नहीं हैं। क्या होते हैं? अंबिया के वारिसीन नहीं होते। फातिमा बेटी थी और वो फिदक रसूलुल्लाह की मिल्कियत में था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में फिदक नहीं दे दिया था, बल्कि फिदक से जो माल आता था रसूलुल्लाह वो दिया करते थे, रसूलुल्लाह वो दिया करते थे। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, बाप की मर्जी, वो जिसे चाहे अपना माल दे दे, जिसे चाहे अपना माल दे दे। रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा के बाप थे, वो
جو چاہتے وہ دے دیا کرتے، لیکن جب پردہ فرما گئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اور انبیاء کے کوئی وارث ہوتے نہیں، جب انبیاء کے وارث نہیں ہوتے تو وہ کس کی ملکیت؟ پوری امت کی ملکیت، کس کی؟ بولو نا بھائی، پوری امت کی ہے، اور جو پوری امت کی ہو وہ کہاں جائے گا؟ سرکاری نہ ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سرکاری ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اس کی مثال میں کیسے دوں؟ اچھا یہ بتائیے، سڑک ہے پی ڈبلیو ڈی کی، پی ڈبلیو ڈی کی زمین کس کی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اس پہ آپ نے اپنا مکان بنایا ہوا، سرکار دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے کہ ہاں یہ ہماری زمین پہ بنائے ہوئے، وہ چاہے تو اسے توڑوا دے، چاہے تو اسے ویسے ہی برقرار رکھے۔ ارے بولو نا بھائی، ایسے ہی نہ ہوگا؟ تو یہی معاملہ کچھ ایسے ہی تھا کہ وہ سرکاری ہو گئی، جب سرکاری ہو گئی تو وہ مالک غنیمت میں نہیں، وہ بیت المال میں چلا گیا۔ عزیز دوستو، یہ فدق کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے کون سے شوشے چھوٹے ہیں، مجھے اس پہ نہیں گفتگو کرنی، ایک بات ذہن میں آ گئی اور ایک صاحب نے مجھے یہ کلپ سنائی تھی تو میں اسی کا جواب دے رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ عزیز دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادہ الجود والکرام کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اور حسین سے اس قدر محبت فرماتے کہ حجرہ فاطمہ میں جب حسن اور حسین زمانے طفلی میں روتے تو جانتے ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے، رسول اللہ کو نیند نہیں آتی، وہ جاتے اور فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں فاطمہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بچے بھوکے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے اپنی انگشت پاک حسن کے منہ میں رکھتے، پھر حسین کے منہ میں رکھتے، بچے خاموش ہو جاتے۔ عزیز دوستو، اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر رسول پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کیا کہ حسن اور حسین مسجد نبی میں آئے کچھ اس طرح کہ بچہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پیر لڑکھڑاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر قدم لڑکھڑاتے ہیں، پھر وہ گر جاتا ہے۔ کچھ یہی کیفیت امام حسن اور امام حسین کی تھی۔ مسجد نبی میں آئے، دیکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازیں اس طریقے سے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، گر جا رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبے کو ترک فرمایا اور منبر سے اتر کر تیز قدموں کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کو اپنے آغوش کرم میں لیا اور منبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ منبر ایک، امام تین، منبر ایک تھا مگر امام تین، ایک وقت میں ایک ہی امام، لیکن رسول اللہ نے حسن کو بھی لیا، حسین کو بھی لیا، امام بنا دیا اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول سے، کیونکہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے،
फातिमा के बेटे हसन हुसैन। लेकिन नवासे से कैसे नाना होगा? नाना से तो नवासा है, इसमें तो कोई शक व शुबह की बात ही नहीं है। लेकिन नवासे से कैसे नाना? नवासे से कैसे नाना? तो इसमें मिन पे गौर कीजिएगा। मिन्नी अल हुसैन और मिन्नी, ये मिन जो है ये ज़ाइदिया है, तमसीलिया है। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। ज़ैद शेर की तरह है। तो जो शेर है वो ज़ैद नहीं हो सकता, और जो ज़ैद है वो शेर नहीं हो सकता। लेकिन तरह तो हो सकता है, किसमें? बहादुरी में। तुम बताना ये चाह रहे हैं नबी कि हुसैन ही मैं हूं और मैं ही हुसैन हूं, यानी अपनी जात से तमसील दे दी। कहा कि जिस तरीके से मैं हादी हूं उसी तरीके से हुसैन भी हादी है। और यहाँ पे एक बड़ा लतीफ नुक्ता, नबी रहमत किस किस के मौला है? तो मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला है। नबी रहमत मौला है शीश के भी, हज़रत हिंद के भी नबी मौला है, नूह अलैहिस्सलाम के भी, इब्राहीम खलीलुल्लाह के भी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के भी। कुल 1,00,000 अंबिया किराम है। ये सब के मौला कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी है। और मेरा नबी फरमा रहा है अल हुसैन मिन्नी, यानी हुसैन ही मैं हूँ और मैं ही हुसैन हूँ। यानी जिसके नबी मौला है उसके हुसैन भी मौला। अजीज दोस्तों, और एक बात, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरीके से रहमतुल लिल आलमीन है, उसी तरह हुसैन इब्न अली भी रहमतुल लिल आलमीन है। किस तौर पे? वो ये कि कासिम है, अब्बास के बाजू ले लो, कासिम की जवानी ले लो, इससे भी नहीं रुक रहे हो तो अली असगर को दे रहा हूं, अली अकबर को दे रहा हूं। मुझ तक पहुंचने में जल्दी ना करो। ये सब मोमिन है। कातिले मोमिन की तो बख्शिश हो सकती है, मगर कातिले दीन की नहीं। मैं दीन हूं। अरे इस बात को मेरा ख्वाजा कहता है, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरताज नताज दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। अजीज दोस्तों, ये रहमत करबला में भी थी। और इसकी एक नज़ीर ये देखो कि जिसने पानी पर खेमा लगाने न दिया, जिसका नाम हज़रत हुर है, यजीदियों की तरफ से थे। इमाम अली मकाम को पानी के करीब खेमा लगाने नहीं दिया। ये कौन था? हज़रत हुर। लेकिन शबे आशूर में, आशूरा के दिन सबसे पहले शहादत देने वाला कोई और नहीं बल्कि हज़रत हुर है। ये शर्मिंदगी हुई, एहसास जुर्म हुआ कि हाय अफसोस कि मैंने क्या किया कि नबी की आल, नबी की इतरत को पानी से दूर कर दिया।
ارے جس کے نانا آب کوثر لیے ہمارے لیے کھڑے ہیں، انہی کے نوازوں کو ہم نے پیاسا رکھا ہے۔ اب شرمندگی ہوئی، دیر نہیں کی، آل رسول کے پاس پہنچے، حسین ابن علی کے پاس خیمے میں داخل ہوئے تو حسین ابن علی نے تلوار نہیں کھینچ لیا، بلکہ غور کو آتا ہوا دیکھا تو مسکرا اٹھے، مسکرایا تو حضرت غور بھی قدموں میں گرے۔ اب جو قدموں میں گرے تو حسین ابن علی نے شانے پہ ہاتھ اپنا رکھا اور اٹھایا اور سینے سے لگا کر کہتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزیز دوستو، وہ حسین ابن علی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت بھری نظر سے وہ امت کو دیکھ رہا ہے۔ اے میرے پیارو، کچھ لوگ ہیں جو حسین ابن علی پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ ایک صاحب آئے، بہت بڑی تنظیم چلاتے ہیں، اس کے بانی ہیں، اس کے امیر ہیں، وہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی سجدے میں اپنے سر کو نہیں کٹایا، سجدے میں حسین ابن علی کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو نقلی سجدہ، نقلی سجدہ، یعنی حسین ابن علی دھوکہ دے رہے تھے اور جاہلانہ گفتگو، اس پہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر لگ رہا ہے۔ کہتا ہے تشریح دیکھیے آپ، کہتے ہیں صاحب وہ کہا کہ امام کا تو وضو نہیں رہا، وہ وضو ہوتا ہے پانی سے، اور پانی پہ تو 3 دن تک قدرت نہیں تھی، پیاسے تھے، وضو کیا نہیں ہوگا۔ اب جب شہادت ہو رہی ہے تو بے وضو، اب نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وضو کا ہونا شرط ہے، تو امام علی مقام بے وضو تھے، اب جب بے وضو تھے تو نماز پڑھ نہیں رہے تھے، نقلی سجدہ۔ اے عقل کے اندھے ذرا پڑھ، شاید تیری فکر کچھ کمزور رہ گئی ہے، ذرا مطالعہ کر۔ اہل بیت اطہار کے بخل میں اتنا نہ مر کہ حسین ابن علی پر انگلی اٹھانے لگا۔ ارے حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے پھوٹو، تم حسین ابن علی پر نہیں بلکہ نبی رحمت پر انگلی اٹھا رہے ہو، تم حسین ابن علی پر نہیں بلکہ نبی کی ہوئی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ نقلی سجدہ، کیوں؟ کیونکہ بے وضو تھے، جب بے وضو تھے تو نماز پڑھ نہیں رہے تھے، جب نماز پڑھ نہیں رہے تھے، ہاں بس یہ کہ اے اللہ میں تیرے قریب آ رہا ہوں قربت کے لیے، ایک ایسے ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ نقلی سجدہ تھا، یعنی فرضی سجدہ، دکھاوٹی سجدہ، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے حسین تو وہ ہے کہ جن کی نماز کو سن کر ہمیں بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، ہمارے بھی دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ شہادت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے تو کچھ ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں، میں نے کہا فکر ان کی کمزور ہے، وہ اس لیے مسئلہ آپ لوگ بھی جان رہے ہیں، خالی جلسہ اور اسٹیج نہ سجائیں اور نعرے تکبیر نعرے رسالت نہ کریں، کچھ مسئلہ بھی سیکھ کے جائیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی پر قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں،
قدرت کنہی وجہوں سے بھی ہو سکتی ہے. دشمن نے گھیر رکھا ہے، آپ جاؤ گے تو دشمن تمہیں مار گرائے گا، یعنی جان کے جانے کا خطرہ ہے اور جان کا بچانا فرض ہے. وجہوں میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چاروں طرف 4 میل تک تم نے پانی تلاشا اور تمہیں پانی کہیں نہیں ملا، تو یہ بھی پانی پہ قدرت نہ ہونا ثابت ہوگا. مثلا کچھ نہیں تو پھاڑ کھانے والا شیر ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا، وہیں بیٹھا ہوا، جال میں تم پر حملہ کر دینے کا خطرہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے. تو گویا کہ تم پانی دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم پانی پہ قدرت نہیں رکھ رہے. تو اب تم کیا کرو، کیسے نماز پڑھو؟ تو آیت تیمم ہے نا، تیمم کر لو. کیا ہے؟ آیت تیمم ہے، تیمم کیا جائے. اچھا یہ بتاؤ تیمم کیسے کرتے؟ کسی کو آتا ہے تیمم کرنا؟ بتاؤ نا بھائی، کھڑے ہو کے کوئی بچہ بتا دے، یہ بولو نا بھائی، کسی کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیے. نہیں معلوم؟ خیر میں ہی بتا دیتا ہوں. یہ ہاتھ کو ایسے اس طریقے سے زمین پہ مارنا، پھر اسی طریقے سے جھاڑ دیں. یہ تیمم ہو گیا. 3 ضربیں لگیں گی اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، ہاتھ کا تیمم ہو گیا. تیمم میں مٹی سے کلی مت کرنے لگنا، ناک میں مٹی مت ڈالنے لگنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پانی پہ قدرت نہیں ہے تو تیمم ہو جائے گا. اور تیمم بتا دوں خالی مٹی سے نہیں ہوگا، مٹی کی جنس سے جو کچھ بھی ہے اس سے تیمم بولو نا بھائی ہو جائے گا. تیمم ہو جائے گا. مٹی سے بنی چیز ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اینٹا ہے، اینٹے سے بھی ہاتھ پھیر دو گے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی جنس کیا تھی؟ مٹی. خیر تیمم ہو جائے. کب تیمم ہوگا؟ جب پانی پہ قدرت نہیں. آؤ تمہیں کربلا لے چلوں. 3 دن تک پیاسے ہیں، پانی پہ قدرت نہیں کہ پیاس مٹا سکے. لیکن یہ علی کے گھر والے ہیں، فاطمہ کے لختے جگر ہیں. ارے وہ فاطمہ کے اگر سجدہ کر دیں تو رات گزر جائے، فاطمہ کو خبر نہیں. وہ علی ہیں کہ سجدے میں چلے جائیں، خنجر نکال لیا جائے، علی کو خبر نہیں. انہی کے لختے جگر ہیں، انہی کے پروردہ ہیں. عزیز دوستو، حسین ابن علی ہیں، ان کے گھر والے پیاسے ہیں. کیا 3 روز تک نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے صاحب؟ جیسے انہوں نے وہاں دلیل رکھی کہ پانی پہ قدرت نہیں تھا تو بے وضو تھے، اور جب بے وضو نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو گویا کہ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ 3 روز تک امام علی مقام اور ان کے گھر والوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ارے حسین ابن علی تو وہ ہے کہ جن کے دل میں آ جائے ان کی نمازیں ہو جایا کرتی ہیں. عزیز دوستو، وہ حسین ابن علی ہے کہ حسین کی یاد میں اگر تم نماز نفل بھی پڑھو تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. عزیز دوستو، وہ حسین ابن علی. یہ بہتان لگانا ہوتا ہے. عزیز دوستو، ایسے لوگوں سے بچو. اور میں یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ حسین ابن علی نے
سجدے میں سر جو کٹایا ہے کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ میرے نانا کی امت مجھ سے درس لے لے کہ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لو، اگرچہ تمہارے تن سے سر جدا ہو جائے۔ عزیز دوستو، مسجدیں تو آپ بنا لیتے ہو، کیا آپ اسے آباد بھی کرتے ہو؟ ہمارا پتہ مسلم پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ نا پارچی کی پارچی نا پارچی کی پارچی تھی، نماز پڑھتے ہوئے کہ پڑھتے ہوئے نا پڑھتے ہوئے نا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھیے، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھ لیتے ہیں بھائی؟ ارے بتائیں نا بھائی، کون کون ہے جو نہیں پڑھ پاتا؟ ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ میں نہیں پڑھ پاتا۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ بڑے سچے لوگ ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیا کہ میں نہیں پڑھ پاتا۔ گھبرائیے مت۔ آپ کے مسجد کے امام کون ہے؟ مسجد ہے نا یہاں سنا دو مسجد ہے، دونوں مسجد کے امام کون ہیں؟ ایک ہے۔ تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ کس کے لیے ہے؟ ہمارے اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس کے کلام سے بھی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نہیں پڑھ پاتے ہیں میرے پیاروں، دو مسجدیں ہیں تمہارے محلے میں، خالی تم مسجدوں کی مسجدیں بناتے چلے جا رہے ہو، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مل کر کے یہ جلسہ کر رہے ہو۔ ان نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ حوصلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد و محبت قائم رکھے، ان کی نسلوں میں محبت قائم رکھے۔ لیکن میں بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش کو قبول کریں گے؟ بولے نا بھائی، میں آپ سے ٹکا پیسہ نہیں مانگ رہا، صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سیکھو گے کہ نہیں سیکھو گے؟ کون کون سیکھنا چاہتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا بھائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ امام صاحب آپ سکھانے کے لیے تیار ہے؟ پکا؟ دیکھیے ماشاء اللہ، اتنے محسن آپ کے امام صاحب ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ پھر بھی نہ پڑھو تو کتنی نصیبی کی بات ہے۔ اے میرے پیاروں، قرآن پاک ضرور پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ ہمیں تمہیں سب کو مرنا ہے، ہم سب کو موت آنی ہے۔ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ قبر تمہارے لیے بنے کھدے گی کہ نہیں؟ کھودی جائے گی یا نہیں کھودی جائے گی؟ اس میں تمہیں دفنایا جائے گا نہیں دفنایا جائے گا؟ مٹی تمہارے قبر پہ ڈالی جائے گی نہیں ڈالی جائے گی؟ کون ہوگا اس وقت تمہارے ساتھ؟ نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہارا بیٹا ہوگا، نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ دادا، نہ پردادا، نہ لکڑ دادا، نہ سکڑ دادا، نہ کوئی رشتے دار، کوئی نہیں ہوگا اس وقت تمہارے ساتھ۔ تنہائی تم ہو گیا، تمہاری تنہائی ہوگی، اندھیری قبر ہوگی۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نور آئے گا، اس کے آنے سے تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی۔ اب یہ پوچھ لو کہ وہ نور کیا ہے؟ پوچھو نا بھائی، تو بتاؤں گا۔ نہیں جاننا؟ کیا ہے وہ اندھیری قبر کو روشن کرنے والا نور؟ کیا ہے؟
وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلام پاک ہے جو تم پڑھا کرتے تھے. یہ جو تم پڑھا کرتے تھے وہ تمہارے سدھانے آ جائے گا اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا جو تیرے کلام کو پڑھا کرتا تھا، اے پروردگار تو اس کی بخشش فرما. اب سوچو کلام پاک تم نے پڑھا، دنیا میں فائدہ تمہیں کام ملا، دنیا میں بھی مل رہا ہے اور قبر میں پہنچے وہاں بھی مل رہا ہے، حشر کے دن بھی مل رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ذرا سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے بھی غلام آئے. غلاموں کا زمانہ تھا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. ان میں سے غلام وہ تھے جن کے گھر والے فدیہ دے کر، یعنی کچھ مال پیسہ دے کر انہیں آزاد کر دے گئے، اور انہی میں کچھ ایسے تھے